बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ट्विस्ट कर रही है। जहाँ पर आबनाए हरमुज़ पे कंट्रोल ईरान हासिल करने की बात कर रहा था, वहाँ से सेफ़ पैसेज फ़राहम करने के एवज़ सिक्योरिटी फ़ी वसूल करना चाहता था। पहले बात टॉल के हवाले से हुई, फिर सेफ़ पैसेज के हवाले से हुई, फिर सिक्योरिटी फ़ी के हवाले से हुई, और अब टेबल टर्न हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि यहाँ की जिम्मेदारी जो है वो हम उठाएंगे, सिक्योरिटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, और उस सिक्योरिटी के एवज 20% जो है वो हम वसूल करेंगे। इसके ऊपर अब्बास इराक़ची साहब का बयान आया। अरब ममालिक का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना था, लेकिन उसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक के लिए एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि यहाँ की सिक्योरिटी हम उठाएंगे, उसकी जिम्मेदारी उठाने के एवज जो खलीजी ममालिक हैं वो अमेरिका के अंदर सरमायाकारी करेंगे। फिर जहां वो ये बात करते हैं कि ईरान के साथ हमारी जंगबंदी का मुआहिदा ख़त्म हो चुका, हम ईरान के अहदाफ को चुन चुन के निशाना बनाएंगे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमले करेंगे। तो जहाँ पर वो ये बात कर चुके थे कि इनसे मज़ीद बात नहीं करनी, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने मज़ीद बात नहीं करनी तो आपके पावर प्लांट्स के ऊपर हमले किए जाएंगे। तो इस वक्त ये जो रिटेलिएशन दिखाई दे रही है और इसका दायरा वसी होता दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मीडिएटर जो हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, पसे पर्दा सिफारतकारी का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा, और आने वाले दिनों के अंदर ख़तरात मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर इसका वे आउट क्या होगा? अभी ईरान यानी तेहरान की तैयारियां क्या हैं? दूसरी तरफ वाशिंगटन में क्या सोच पाई जाती है? तीसरी तरफ इजराइल जो है वो किस तैयारी के अंदर मौजूद है? यमन और सऊदी अरब का मंजरनामा क्या होगा? और इस सब के बीच में जो दुनिया मौजूद है, जो ना लड़ने वालों के साथ ना लड़े जाने वालों के साथ वो बैलेंस्ड बैठी हुई है, तो उनको कौन से नताइज भुगतना पड़ेंगे? तो इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें तेहरान से ज्वाइन किया है माहिर उमूर ईरान और माहिर उमूर मशरक़ वस्ता, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद हुसैन बाकरी। बाकरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाकरी साहब, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि इसमें ईरान अपर हैंड किस तरीके से है? या बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं कि जब आखिरी रसूमात शहीद रहबर आला की जारी थीं, तो उस वक्त ईरान के लिए मंजरनामा पूरी दुनिया में तब्दील हो चुका था नैरेटिव के एतबार से, लेकिन वो एक वेसल या एक ऑयल टैंकर के ऊपर किया गया हमला जो है उसने पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपको, आपके टीम मेंबर्स और पाकिस्तान के अवाम को अस्सलाम वालेकुम। देखें, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली एक बात जो गुज़श्ते चंद दिनों में मुझे वाकई हैरान कर दिया, वो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों के साथ मेरी बात हो रही है। हम्म। कुछ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की मैंने, और मुझे महसूस हुआ कि बहुत से लोग एक बुनियादी हकीकत आजकल पाकिस्तान के अंदर भूल जा रहे हैं। हम्म। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी। ये सबको एक बार फिर याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये भी देख रहा हूँ कि बहुत से लोग किसी मुल्क के कौमी वक़ार, कौमी खुदमुख्तारी और अवामी इरादे को समझे बगैर ये कह रहे हैं कि कसूर अब ईरान का है। हम्म। इस मुआहदे के बाद ऑयल टैंकर्स के ऊपर हिट नहीं करना चाहिए, हम्म। नहीं करना चाहिए था। हम्म। इन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। ऐसा महसूस होता है मुझे खुद जैसे वो किसी मुतवाज़ी, किसी और दुनिया में रह रहे हों। शायद इसीलिए ज़रूरी है कि मैं इस बात को एक बार फिर दोहराऊँ। देखें, ईरान के अवाम के अंदर अमेरिका पर अदम एतमाद के बावजूद ईरान ने सदर ट्रंप के साथ 14 नुकाती मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की। इसने एक मर्तबा फिर सिफारतकारी को मौका देने का फैसला किया, और मेरा यकीन है अगर हकीकी मौका मिला तो ईरान आइंदा भी इस सिफारतकारी को आजमाने के लिए तैयार होगा। हम्म। लेकिन इस मुफाहमती याददाश्त की तकरीबन तमाम अहम शिक्कों की खिलाफ वर्जी अब तक अमेरिका ने किया है, स्टॉड अमेरिका ने किया है। न ईरान के मुंजमद असासे आज़ाद किए गए हैं, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, और फिर उसके बाद जो बहरी निज़ाम नाफिज करने के लिए दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक की थी, और इत्तेफाक ये था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेगा, और वहां से जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं, फौजी और मिलिट्री शिप्स नहीं, लेकिन जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं, वो ईरानी इदारों की निगरानी में
وداؤٹ پیئنگ اینی فی فار دا مومنٹ وہ وہاں سے گزریں گے. لیکن امریکہ نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے عمان کے سائڈ پہ ایک نیا کوریڈور کھولا جس کا نام عمان کوریڈور رکھا گیا ہے، اور سب کمرشل شپس کو یہ آرڈر دی گئی کہ ایران کی جگہ وہ عمان کوریڈور شپس کو یوز کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ملٹری بیڑے تھے، اپنے جو بحری بیڑے تھے چھوٹے پیمانے پہ جو سیکیورٹی کے لیے لے کے آئے تھے، ان کمرشل شپس کو عمان کوریڈور کے سائڈ پہ اسکورٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بالکل خلاف ورزی تھی ہوں معاہدے کی. ہوں معاہدے کی ایک اور شق بھی تھی، جو دونوں فریق ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دیں گے. لیکن جب سے معاہدہ سائن ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ تو دھمکیاں پہ ہی دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے، میں نے آج گنا بھی تھا کہ آج تک ٹرمپ نے 106 مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم نے ایران کو شکست دی ہے. 90 مرتبہ کہا ہے کہ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور تقریباً پوری عسکری صلاحیت کو ہم نے تباہ کی ہے. ہوں 75 بار یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بہت جلد معاہدہ ہونے والا ہے، ہوں اور تقریباً 70 بار انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے. ہوں مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جب آپ کسی مسخرے کو، کسی کلاؤن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سرکس ہی اسٹارٹ ہوگا. پھر جب آپ اس طرح کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ہر دوسرے دن اپنا پورا موقف بدل رہا ہے ایران کے نسبت، جو پہلے دن سے ایک ہی موقف لے کے آ رہا ہے، تو جب معاہدے کے اوپر آپ کے فریق عمل درآمد کرتا نہیں ہے، اس کے بالکل خلاف ورزی کرتا ہے، آپ کو دھمکیاں دیتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، تو ایران کے پاس کوئی اور چارہ رہتا ہی نہیں ہے. اچھا کیونکہ میں اگر یہ باقری جی صاحب بسد احترام، آپ نے کہا کہ بائی جی پاس پلیز کیا گیا آبنائے ہرمز کو، غلط کیا. جی آپ نے کہا کلاؤن ہے، مسخرہ ہے، مان لیا. آپ نے کہا کہ بے شمار مواقعوں کے اوپر جھوٹے دعوے کیے گئے، مان لیا. ایرانیوں کو اس بات کا یقین ہے کہ 47 سال ان سے بغاوت کی گئی ہے اور ان کے بارے میں رکھا گیا ہے اور اس کے لیے تخریب کاریاں کی گئی ہیں، مان لیا. ایرانیوں کے نزدیک ہر بار مذاکرات کے موقع کے اوپر پیٹھ میں چھرا گھونپا جاتا ہے، مان لیا. لیکن جب ہر بار مذاکرات ہوتے رہے، یہ ایک عامیانہ سا سوال ہے، اسے کسی مخالف نظر سے نہ دیکھیے گا. جی ہر پلیز بار پلیز مذاکرات کے دور کے اوپر ایرانیوں کو اس طریقے کی حمایت حاصل نہیں تھی پوری دنیا میں. ہر بار مذاکرات کے دور کے اوپر ایرانیوں کا نیریٹو اس حد تک بلڈ نہیں ہوا تھا، نہ سفارت خانوں سے اس طریقے کے جواب دیے گئے تھے، نہ کوئی اتنا بڑا اجتماع ہوا تھا جس سے دنیا بھر کے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے، نہ یورپ نے منہ دکھایا تھا امریکہ کو اور پیٹھ دکھا دی تھی، نہ ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ اس خطے کا دباؤ میں آیا تھا. تو یوں پوری دنیا میں، اب بالخصوص اگر سعودی عرب کی بھی بات کریں تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں، خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے تھے. تو اس وقت میں اگر تھوڑا سا صبر کا دامن تھام لیا جاتا، جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپوائلر ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کوشش کرے گا، جب اسے ہی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ایران کا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ایک میسج آ رہا ہے، پوری دنیا میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس سے اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار عقیدت کے لیے، یا معذرت چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے ڈیلیگیشن آئے ہیں، تو اس کی تو فرسٹریشن کا لیول ہی اور ہوگا نا. تو وہ تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانے کا سوچے گا. تو اگر وہاں پر کوئی صبر کا دامن تھام کے صرف یہ پیغام دیا گیا ہوتا کہ ہم سوگ کے اندر ہیں، تو سوگ میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ صرف نظر کیا، لیکن اگر اسی طریقے سے یہ جاری ہو ساری رات تو دنیا بھی فیصلہ کر لے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو کیا یہ بہتر عمل نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یاسر. آپ اس کو صرف ایک عامیانہ سوال کا نام نہ دیں، یہ ایک کڑی تنقید بھی ہو سکتی ہے ایرانی گورنمنٹ کے اوپر. اور میں آپ کو ایرانی موقف بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں اس موقف کے ساتھ اختلاف بھی کریں ٹھیک ہے. یا اس موقف کو اپنائیں. لیکن بات یہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بندے کے سامنے کچھ لچک دکھا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ان کے ساتھ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، سوک میں یہ پیغام دیتے ہیں. یہ سارے پیغامات بھجوا دیے گئے تھے. ایرانی حکام نے یہ سارے پیغامات دی تھی کہ 6 دن کے ہمارے مراسم ہے یہاں پہ، لیکن آپ یہ 6 دن ہمیں فرصت دے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا، یہ صرف پیسے یا معیشت کا نہیں ہے یاسر. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑا ٹھنڈے ہونے دیں، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے.
وقار کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اسٹریٹجک، آپ کو بتا دو، موومنٹ کی بات ہے۔ جب امریکہ، دیکھیں، امریکہ نے دھمکیاں دی، ایران نے پھر بھی صبر کر دیا۔ ہوں صبر کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا دامن تھام لینا چاہیے تھا، انہوں نے تھام لیا۔ بہت سارے، آپ کو پتہ ہے، پورا ایرانی قوم کو بھی گالی دی انہوں نے ایک انٹرویو میں، ٹرمپ نے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن جب آپ عمان کوریڈور کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو بنیادی لیوریج ہے، ہم اس کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ اور اگر ایران کے پاس سے بنیادی لیوریج جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، کشتیاں کوریڈور آف عمان سے گزرنا اسٹارٹ کریں، وہ بھی کمرشل شپس، وہ بھی اسکورٹ کے ساتھ، امریکن بحری بیڑوں کے ساتھ، تو آپ خود سوچیں ایران کے اوپر جو تباہی مچے گی اس کے بعد، سب سے پہلے یہ اپنا لیوریج کھو دے گا۔ ہوں اس کے بعد جو یہ اسٹریٹجی کے ساتھ 40 دن کی جنگ میں کھیل کے پورے دنیا مان گئی کہ ایران کے پاس جغرافیہ کے جو ہتھیار ہے، جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے، اٹ واز ون آف دی بیسٹ، وہ سارا کھو دیتے تھے۔ اگر ایران ابھی اسی ٹائم پہ کوریڈور آف عمان کا جو نیا راستہ ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو صبر کا دامن کی بات آپ کر رہے ہیں، 2-3 مہینے کے بعد پورا گورنمنٹ انہوں نے چینج کرنا تھا، کیونکہ جب ایک ایک کر کے آپ سے لیوریجز کھینچے جائیں گے، آپ کے لیوریجز ختم کرتے جائیں گے، پھر پیچھے آپ کے پاس کیا رہتا ہے ڈیفینڈ کے لیے؟ آپ کے پاس وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری اور ویپنری تو ہے نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے، جغرافی صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، مین ریزن جو ایران نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے دیا وہ یہی تھا کہ ایک نیا کوریڈور، عمان کوریڈور کھل رہا تھا، اور اگر ایران یہ نہ کرتا تو میں آپ کو بتاؤں 1-2 مہینے کے اندر جتنے بھی کمرشل شپس ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے سائڈ کو چھوڑ کے عمانی سائڈ سے سٹارٹ کرتے، اور ایران کا لیوریج بالکل ہی ختم ہوتا۔ تو یہ آپ کا جو سوال تھا، اس کے جواب ایرانی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے۔ اب ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس سے مان بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایرانی پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھنا ضروری ہے، اور میں آپ کے سامنے ایرانی پوائنٹ آف ویو کو رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں صبر کا دامن ہاتھ سے، یہ جو صبر تھا اس کو انہوں نے تھوڑا اور برداشت کیے بغیر ٹھیک، انہوں نے اچھا، ٹینکرز کے اوپر باقری صاحب، سٹارٹ کیا۔ پھر ایک اور جی سوال کہ اس جی پورے ایونٹ میں، اس پوری جنگ ہم، میں کچھ ثالث تھے، کچھ ثالث ایسے جنہوں نے کوششیں کیں، ان کی کوششیں کسی حد تک رنگ لائیں، کچھ ثالث تھے جو آخر تک ساتھ چلے، یعنی اس جی میں چائنا کا کردار بھی رہا، اس میں ترکیے کا کردار بھی رہا، مصر کا کردار بھی رہا، اس میں قطر کا کردار بھی رہا، سعودی عربیہ کا کردار بھی رہا، بالخصوص پاکستان کا کردار بھی ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر اور جنیوا میں جس طریقے سے پاکستان کی میزبانی میں وہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں، تو اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے اب جس نہج تک یہ صورتحال پہنچ چکی ہے، یہاں پر ثالثوں کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ قطر نے تو پلہ جھاڑ لیا، اس نے کہا جی میں ثالثی نہیں کرتا، میرے ہی آئل ٹینکر کے اوپر حملہ ہوا، میری ہی سرزمین پہ ہو رہا ہے، بے شک آپ اسے امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کی بات کریں، لیکن میں ثالثی نہیں کر رہا۔ اب اس کے صبر کا دامن جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ یہ دیگر ممالک جو پہلے میڈیشن کر رہے تھے ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا پھر ہم یہی دیکھیں کہ کوئی ایک فریق تھک کے بیٹھے گا، تبھی آبنائے ہرمز کھلے گی، تبھی ایران کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے گا، کسی نہ کسی ایک کا بڑا نقصان ہوگا تو دوسروں کا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سوال ہے، جو شاید میرے پاس اس کا کوئی کلیئر جواب نہیں ہے، ہوں لیکن جو چیزیں میں پڑھ کے، چیزیں، حالات دیکھ رہا ہوں، ان کا انالائز کر رہا ہوں، میرے پاس ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے لیے 4 منظر نامے ہیں، 4 سیناریوز میرے ذہن میں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا ٹھیک سیناریو یہ ہے، یہ جنگ بھی ہے اور مذاکرات بھی ہوگا، یہ ٹھیک پہلا منظر نامہ ہے، جس میں یہی صورتحال باقی رہے گی۔ امریکہ محدود کشیدگی کو جاری رکھے، ٹھیک ایران کو اپنا ہرمز پر مکمل اختیار استعمال کرنے سے روکے، ٹھیک اور ساتھ ہی مکمل جنگ سے بھی گریز کرے۔ وہی کام، وجہ یہ ہے اس منظرنامے کی، ریزن یہ ہے کہ اس نے 40 روزہ جنگ میں، تقریباً 40 روزہ جنگ میں، اس نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے ساتھ ایک فل فلیج وار کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ اخراجات بھی ہوں گے، اور انٹرنیشنل دباؤ بھی ہوگا، اور انٹرنل کنفلکٹس کا بھی شکار ہوں گے۔ اس لیے پہلا منظرنامہ یہ ہے کہ یہ جنگ بھی ہے، مذاکرات۔ ہوں دوسرا منظرنامہ ہے
मैं जो साउथ ऑफ ईरान के ऊपर जितने भी 170 जगहों पे पिछले 2 हफ्तों में से अमेरिकन वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, उसका नक्शा मैंने साथ में रखा है। मुझे पता चला कि हम शायद इस दूसरे मंज़रनामे की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और वो है वसीह जंग की वापसी। वाशिंगटन पोस्ट की भी एक रिपोर्ट आई थी परसों कि पेंटागन ईरान के खिलाफ अपनी फौजी हिकमत अमली पर नजरसानी कर रहा है, और ये एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहा चाह रहा है। इसको मैं तीसरा और चौथा जो मंजरनामा है उसको डिस्कस करने के बाद इस दूसरे मंजरनामे पे वापस आना चाहता हूँ। ठीक है, तीसरा जो मंजरनामा है वो है बहरी मुआसरा। ठीक है। अगर ये मुफाहमत खत्म होती है हम्म, जिस तरह हमें नजर आ रही है, ईरान पर हमले जारी रहते हैं और आपना हॉर्मुज बंद रहती है, तो अमेरिका बहरी ये जो मुहासरा है इसको दोबारा स्टार्ट कर सकता है। सर मेन वजह ये वो तो होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ना, उन्होंने कहा जी वहां का कंट्रोल हम जी, हासिल कर जी, रहे हैं, ये खलीजी ममालिक जो हैं जी, इनके वेसल्स गुजर सकते हैं, दुनिया के दीगर वेसल्स गुजर सकते हैं, ना ईरान में कुछ जाने देंगे ना जी, ईरान से कुछ आने देंगे। जी, वो तो करने वाली बातें हैं ना, रियलिटीज को भी चेक करना पड़ेगा। एक मंजरनामा यही है जो ट्रम्प कह रहा है हम्म, कि हम ईरान के बरामदात और दरामदात को रोक लेंगे, लेकिन ईरान कभी भी ऐसा करने नहीं देगा कि उनकी कश्तियां आने और ना जाएं, लेकिन दूसरे मुल्कों की कश्ती आए जाएं। अभी भी ईरान के पास वो ताकत है कि ये पूरा सिलसिला को डिस्टर्ब कर सकते हैं। चौथा मंजरनामा यह है कि ईरान का जो मुजवजा इंतजामात है, मुजवजा पेशनहादात है, वो अमेरिका कबूल करे, जो मुझे थोड़ा बईद नजर आ रहा है जिस तरह ट्रम्प चल रहा है और जिस ठीक। तरह इसराइली लॉबी उसके पीछे इसको मुखिल कर रहे हैं, जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको खत्म करें। तो इसलिए मुझे जो दूसरा मंजरनामा था, यानी दोबारा जंग की वापसी, इसलिए मुझे ज्यादा नजर आ रही है। देखें, कशम, सिरीक, बंदर अब्बास, जास्क, बूशहर, खंदाब, बंदर माहशहर, बहबहान, अंदिमश्क, दसफूल, अहवाज, आबादान और खुर्रमशहर, और कल चाबहार और कुछ सिटीज इन्होंने तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से अगर आप मंजरनामे को चेक करें तो 170 शहरों के ऊपर और जगहों के ऊपर इन्होंने हिट की। ये 170। मकामात 170 जगहों के ऊपर, जो शहरें मैंने आपको गिन गिन के बताया ना, ये सब भी थे, और हर शहर में 8-9 ऐसे जगह थे जिनको हिट किया गया है। तो ये जो जगह हैं, मैंने इन सब का मैप निकाल के चेक कर लिया, ये इत्तेफाक से मुंतखब नहीं की गई है। हम्म, जब इनको साथ में नक्शे में आप देखते हैं तो एक पैटर्न सामने आता है। ये जो हमला है ये साहिली पट्टी से शुरू होती है और बतदरीज मुल्क के जुनूब और जुनूब मगरिब के अंदरूनी और अकबी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। मकसद सिर्फ चंद अड्डों, मिसाइल निजामों या फौजी मराकज को निशाना बनाना हरगिज नहीं है। दबाव साहिल से अंदरून मुल्क की तरफ बढ़ाया जा रहा है, ताकि ईरान की जो दिफाई लाइन है, मिसाइल हल्के हैं, इमदादी मराकज हैं और फौजी अहलकार और साजो सामान है, उसकी मुंतकली के रास्तों से पीछे धकेल दिया जाए। और उसके साथ साथ ये अलग अलग हमले नहीं है, एक बिल्कुल पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। फिलहाल जिस तरह अमेरिका अपने तैयारियां यानी कर रहा है यानी और जिस आप जिस आप ये कह रहे हैं बाकरी साहब, मैं सादा अल्फाज में अगर जी, बताना चाहूँ कि जी, जहाँ से इमदादी कुमक आ सकती है, या जी, जहाँ से असलहा आ सकता है, या जहाँ से खुराक के रास्ते जंग के दौरान आ सकते हैं, उस तमाम एरिए को टारगेट किया गया है पै दर पै, यानी चेन उसकी पूरी बना जी, के, और जी। इस तरीके से सप्लेट कर देंगे ये पूरे की पूरी फौजी दस्तों को, और इस वजह से ये मुनज़्ज़म होके हमले नहीं कर सकते। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? ये भी है, उसके साथ-साथ देखें कुछ खास जगहों पर टारगेट किया है इन्होंने, स्पेशली पुलों को और रेलवेज़ को। जैसे हम कहते हैं आकलआ, एक पुल है आकलआ पुल, हम्म, जो कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट ईरान, ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं। ये जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, ये ईरान को रशिया के साथ मिलाता है, और ईस्ट टू वेस्ट जो कॉरिडोर है, वो चाइना को पाकिस्तान के थ्रू या अफ़गानिस्तान के थ्रू या समंदरी रास्तों के थ्रू वो यूरोप की तरफ लेके जाता है। जब आप इनकी जो टारगेट्स को चेक करते हैं, इसका एक यही है कि जितने भी बहरी मुहासरे के बाद ईरान लैंड रूट्स यूज कर सकता है, उसको मुनक़ती कर रहे हैं ताकि उसको यूज ना कर सके। उसके बाकरी साहब, साथ साथ इससे भी आगे बढ़ने से जी, पहले इस ज़मन के अंदर ये जी, बताएं
کہ یہ ڈیمیجز کتنے بڑے پیمانے پہ ہیں. ایک ہے اشاراتی طور کے اوپر ہٹ کرنا اور بتانا کہ یہ جی کیپیسٹی ہے, اگر میز پہ نہیں بیٹھو گے تو پھر مکمل تباہی ہوگی. کیونکہ میری جی 2 دن پہلے جان سے بات ہو رہی تھی, تو جان حسین نے یہ جی کہا کہ وہ جو رشیا کو لنک کرتا ہے پل, وہ تو 2 دن کے اندر دوبارہ تعمیر ہو چکا ہے. اگر تو پل ایسے بالکل ہیں تعمیر ہو کہ چکا ہے. جو 2 سے بالکل 4 دن میں تعمیر ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑے پیمانے پہ ڈیمیجز نہیں ہوئے, وہ اشاراتی طور پہ وارننگ شاٹ سمجھے جا سکتے ہیں کہ اس پہ بڑے پیمانے میں پر ہوں گے. جی یاسر دیکھیں, اگر میں اپنا بات مکمل کروں شاید آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے. ٹھیک. تو ایک انہوں نے مواصلاتی راستوں کو ہٹ کرنا اسٹارٹ کیا, اس کے ہم، ساتھ ساتھ اس نوعیت کی کاروائی میں مقصد صرف تباہی نہیں ہوتا, ہم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایران کے رد عمل کو جانچنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کمزوریاں تلاش کرنی ہوتی ہے, ہم، دفاعی صلاحیت کی ایک حصے کو بتدریج تھکایا جاتا ہے. ان کی جو میزائل ٹھکانے ہیں, ان کی جو میزائل انڈر گراؤنڈ ہے, ان کی جان مطلب ان کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے تھرو وہ یہ جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں وہ جانچتے ہیں. اور آئندہ آپریشنز کے لیے کم لاگت کی جاتی ہے ہم، کہ ایک کم لاگت پرائس کی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے. ایک کم لاگت آپریشن کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. دیکھیں ہم، یہ جو رپورٹ ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پڑھیں, یہ جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے اس میں انہوں نے ہائی لو کی ایک اسٹریٹجی یوز کی ہے کہ کچھ آپریشن چھوٹے پیمانے پہ بہت ہی ایکسپینسو ملٹری ویپنز کے ساتھ کیا جائے, اور اس کے بعد جتنا بھی ہو سکے ویک ٹائپ آف ویپنری اور بہت ہی چیپ ویپنری یوز کر کے اس کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے. یہ دراصل ایک پیش خیمہ بن سکتی ہے کہ اگر ہم اس پل کو تباہ کرتے ہیں تو ایران اس کو کتنے دیر میں مرمت کرے گا, 2 دن میں کرے گا, ٹھیک ہے, ان کو ایک مانیٹرنگ کا ذریعہ مل سکتا ہے. اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ایرانیوں کو شاید یہ بات سمجھ اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے تو ایرانی اسٹیبلشمنٹ تو ضرور سمجھ آئی ہوگی. یہ جس پیمانے پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ مفاہمت کے راستے میں یا نیوکلیئر پوائنٹ آف ویو سے یا ایران کی بات چیت کے حوالے سے نہیں ہو رہا ہے, یہ سارا ایک پیش خیمہ ہو رہی ہے. ایک بہت اللہ کریں کہ میں بالکل غلط ثابت ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک فل فلیج وار کی طرف جائیں اور ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بالکل ختم کریں. تو اس لیے مشرق اور شمال مشرق کی ریلوے لائن, اسی طرح چابہار اور مشرق اور شمال مشرق کے مواصلاتی راستے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جس شہروں کے اوپر, جس پیٹروکیمیکل کمپلیکسز کے اوپر, جس بندرگاہوں کے اوپر یہ ہٹ کرتے جا رہے ہیں, مجھے انفارچونیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم فل فلیج وار کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم، یہ صرف ایک پیش خیمہ ہے, تیاری ہے تاکہ ایران کے ڈیفنس لائن کو بھی تھکایا جائے, ری ایکشنز کو بھی چیک کریں, ایران کی مانیٹرنگ اور بھی زیادہ کریں, اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ایران کی ہمسائے ممالک کی اڈوں کو یوز کرتے ہوئے, ایک سوال آپ نے یہ بھی پوچھا تھا, ایون عمان کے اوپر ایران نے اٹیک کیا. یہ دکم جو بندرگاہ ہے عمان کے اندر, انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی انہوں نے ایندھن بنانے کے ایک بہت بڑا سلسلہ بنا رکھا تھا, جہاں سے امریکن یہ جو طیارے تھے وہاں جا کے ایندھن بھر کے ایران کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. تو ان کو یوز کرتے ہوئے, جس طرح ٹرمپ کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے, اب یہ ہمیں اپنے پیسے یونائٹڈ اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے, ان کی مدد لیتے ہوئے, نیٹو کی بھی کچھ کنٹریز کی مدد لیتے ہوئے, مجھے لگتا ہے کہ ہم فل فلیج وار کی طرف انفارچونیٹلی جا رہے اچھا ہیں. باقری صاحب, ایک چیز تو آپ نے چلیں وہ پورا پیٹرن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ساحلی پٹی سے لے کے اندرون اور پھر جو عقبی حصہ ہے وہاں تک ایک پورا پلان کر کے حملے کیے جا رہے ہیں. مان لیا آپ نے 170 مقامات کا ذکر کیا, یہ بھی مان لیا. اب اس کے جی جواب کے اندر اگر ہم دیکھیں, آپ نے عمان کا تذکرہ کیا, اردن کے اندر ہوئے, بحرین کے اندر ہوئے, کویت کے اندر ہوئے, کچھ دن پہلے قطر کے اندر ہوئے, یو اے ای کے اندر ہوئے. ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, ان کے جو کیا نام ہے ریڈار سسٹمز ہیں, یا ان کے فوجی جہاں پر تعینات ہیں, یا وہاں پر جو ڈرون کے ہینگرز ہیں یا طیاروں کے ہینگرز ہیں یا فیول بھرنے کی کیپیسٹی جو ہے, ان کو ٹارگٹس کیا جا رہا ہے. تو ایک ٹارگٹ کے بدلے میں دوسرے ٹارگٹ, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک چیز بیچ میں سے مس ہے سر, وہ یہ کہ جب جنگ جاری تھی تو ہمیں یہ اطلاع آ رہی تھی کہ ایرانی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کچھ طیاروں کو ٹارگٹ کیا. ہمیں یہ معلوم جی پڑا کہ درجنوں کی تعداد کے اندر ڈرونز گرائے گئے.
ہمیں یہ معلوم پڑا جی کہ ان کے ڈیفنس سسٹم کی ڈر کی وجہ سے طیارے زیادہ اندرون نہیں جا سکے اور ڈیفنس سسٹم مضبوط ہوا. لیکن اب کی جی بار سر اگر 170 ایریاز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور بدلے میں خبر جی صرف یہ آئے کہ ایک ڈرون مار گرایا گیا, تو پھر ایران کی موجودہ ڈیفنس صلاحیت کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے یاسر. دیکھیں یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران کے ڈیفنس کیپیبلٹیز کافی حد تک اس حملات کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے وہ کافی حد تک ان کو نقصان پہنچا ہے. لیکن ایران کی حکمت عملی پہلے دن سے ہی ڈرونز کو ہٹ کرنا اور ایئر اسپیس وایولیشن کے بعد ان کے جہازوں کو گرانا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے پاس نہ تو وہ انٹی ایئر کرافٹ سسٹمز موجود ہیں، نہ ان کے پاس اتنے جنگی لڑاکے طیارے موجود ہیں جو کہ ایئر اسپیس کو مضبوط بنا سکے. ان کے پاس جو حکمت عملی ہے، اب غلط درست یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب کی جو ریالٹیز ہے وہ یہ کہ یہ میزائل سسٹمز اور ڈرونز کے ساتھ اور خودکش بوٹس کے ساتھ یہ جو جنوبی حصہ ہے اس کو مینلی اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اور میزائل کے ساتھ جو ان کی جتنے بھی امریکن اڈے ہیں یا امریکی مفادات ہیں اس کے اوپر. جیسے کہ میں اگر آپ پچھلے ایک ہفتہ 170 جگہوں کو تو انہوں نے ہٹ کیا، لیکن ایران نے کہاں کہاں پہ ہٹ کیا. ایک قطر میں جو امریکی لڑاکا طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کا مرکز تھا وہ پوری طرح تباہ ہو گیا. دو، اردن میں امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہ بالکل تباہ ہو گیا. پھر اردن میں امریکہ کے ایندھن کے ذخیرے بالکل تباہ ہو گئے. کویت میں پیٹریاٹ میزائل کے سسٹمز تباہ ہو گئے. قطر میں امریکہ کے سیٹلائٹ مواصلاتی جو انٹینا تھا وہ تباہ ہو گیا ہے. متحدہ عرب امارات میں الزفرہ فضائی اڈہ تباہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو فجیرہ کا پورٹ ہے، بندر فجیرہ، وہ بالکل اب ناکارہ ہو چکا ہے. اس کا ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ 8 سے 6 ملین بیرل آئل پر ڈے دنیا کے مارکیٹس کو، عالمی مارکیٹس کو سپلائی نہیں ہوگی. ٹھیک. کیونکہ جس طرح انہوں نے VLCC دو جہازوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اس کے بعد بندرگاہ فجیرہ عملی طور پہ اپنے سارے سرگرمیاں معطل کر چکی ہے. ایران کہتا یہ ہے، ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز سے فائدہ نہیں ہوگا تو کسی بھی اور ملک کو ہم فائدہ پہنچانا نہیں دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ عمان ہو، چاہے وہ قطر ہو. بات یہ ہے کہ میں خود بھی کبھی اس طرح سوچتا ہوں تو ایک ریزنیبل بات ہے یار، آگے بڑھاؤ کام کو، سب کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو، ہمسایوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہو. لیکن اگر ایرانی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو ان کے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ کسی بھی طرح اپنا ریٹیلیشن پاور شو نہیں کرتے اور کسی بھی طرح امریکہ کے اوپر دباؤ اتنا نہیں بڑھاتے کہ وہ کوئی بڑا حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے، تو یہ تقریباً کنفرملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سارے متحد ہو کے اٹیک کرتے تو ایران کے لیے حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے. اس لیے کبھی کبھار ہمیں ریزنیبل نہیں لگتے ایران کے کچھ جو ریاکشنز اور ریٹیلیشنز ہیں، لیکن ان کی اندر کی مجبوریاں بھی دیکھتے ہوئے، ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بھی دیکھتے ہوئے، شاید ان کا بھی کچھ نہ کچھ بنتا ہے، ریزن بنتا ہے ان کے کام کے پیچھے بھی شاید. اچھا, میرا ایک آخری سوال باقری صاحب, جی یمن اور سعودی عرب کے معاملے میں ایران کس حد تک نیوٹرل ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایران اب نیوٹرالٹی یمن کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا. اس کے میں آپ کو 2-3 وجہ بتاتا ہوں. ایک، آپ یہ جو مراسم ہوا خامنئی صاحب کے تشییع، اس میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیلیگیشن جو تعداد میں لوگ آئے تھے وہ یمن سے لوگ آئے تھے، ڈفرنٹ طبقے فکر سے آئے تھے. پاکستان کی ڈیلیگیشن تو بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن تھی، لیکن عمان کی ڈیلیگیشن یہ ڈفرنٹ گروپ سے لوگ آئے تھے اور کافی تعداد میں آ گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کل جو حادثہ ہوا صنعاء کے اوپر، صنعاء ایئرپورٹ میں، مہان ایئر کی ایک فلائٹ نے بیٹھنے کی کوشش کی اور اس میں بھرے ہوئے تھے یمنی گیسٹ جو تشییع کے لیے ایران پہنچے تھے. تو وہ فلائٹ بیٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سعودی عرب نے یمن کی صنعاء ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کر کے تقریباً اس ایئرپورٹ کو ان سیف بنا دیا کسی بھی لینڈنگ کے لیے. اس کے باوجود مہان ایئر کی جو فلائٹ تھی وہ لینڈ کر کے یمنیوں کو وہاں پہ انہوں نے ڈراپ کی. اس کے بعد جو یمنی کی مطلب ان کی جو
مقاومتی محاذ ہے یا ریزسٹنٹ موومنٹ کے بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی سعودی عرب کے ایئر اسپیس کو یوز کرنے سے پہلے 10 بار سوچے، کیونکہ ہم نے اس کو انسیف بنانا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یمنی ایرانیوں کے ساتھ مل کے باب المندب کو اسٹریٹ آف ہرمز کے رول ماڈل کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سر اب اس سوال میں یہ کتنے ہے کہ اس جی میں سعودی عرب نے اٹیک کیا یا یمنی اس حکومت نے اٹیک کیا جس کو سپورٹ سعودیہ کی حاصل ہے، یہ دو سر مختلف منظر میں ہیں۔ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ اپنا جہاز نہیں اتار سکتے، ہم نے بارہا کہا اور اس کے باوجود ان کی جانب سے کوشش کی گئی تو ہم نے وہ ہٹ کیا۔ اب اس میں جی سعودیہ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ جی دیکھیں، میرے پاس تو اس کے لیے کلیئر انفارمیشن نہیں ہے۔ میں جو انفارمیشن اویلیبل ہے سعودی یمنی میڈیا کی طرف سے اور ایرانی میڈیا کے پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بالکل غلط بھی ہو، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن یمن سے ہے اور ایران سے ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ یمنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اٹیکس ہیں یہ سعودی عربیہ کے تھرو ہو گئے اور ان کی جہازیں تھی جو ہمارے صنعاء کے اوپر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی۔ یہ ان کی مطلب بقول ہے، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آپنا ہرمز کے ماڈل کو باب المندب میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یمنی جو ہوتھیز ہیں ایرانیوں کے ساتھ مل کے۔ اب یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانی ڈیفنس لائن ہیں، اب ہم ایرانی مقاومتی یا ریزسٹنٹ موومنٹ کی ایک اور محاذ ہیں، اور انصار اللہ ہے یمن یا ہوتھیز جو ہے وہ کلیئرلی اپنے آپ کو حزب اللہ کی طرح ایران کے ساتھ الائن کر رہے ہیں۔ دوسری جو بات ہے، بحیرہ احمر، ابھی آپ کو پتہ ہے شاید اس جنگ میں تقریباً سبھی کنٹریز اسپیشلی گلف کنٹریز کا نقصان ہوا، صرف ایک ملک کا نقصان نہیں ہوا۔ پتہ ہے وہ کون سا ملک ہے؟ کون سا ملک سر؟ سعودی عرب۔ سر سعودی عرب کو آرامکو کے اوپر حملہ، اکنامکل آرامکو کے اوپر حملہ نہیں ہوا نہیں سر، نہیں نہیں ان کی نہیں ایک نہیں 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 امبیسی میں کے آپ کو اوپر حملہ بتاتا ہوں۔ ہوا، وہاں پر موجود جو امریکی نہیں اڈا ہے وہاں پر حملہ ہوا۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کم اگر کسی ملک کو ٹارگٹ کیا گیا یا کوئی ایک آدھ حملہ اگر کسی ملک پہ کیا گیا تو وہ سعودی عربیہ۔ نہیں دیکھیں، حملے ضرور ہوئے ہیں ان کے اوپر، کچھ پرابلمز بھی ان کو کریٹ ہوا۔ اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے، کمرشل پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ اس جنگ میں نقصان عراق کو، کویت کو اور بحرین کو ہوا ہے، اور شاید اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ سعودی عرب کو ہوا ہے۔ 40 روزہ جنگ کے دوران سعودی عرب نے اپنے جو مشرق سے مغرب کی جو پائپ لائن کے ذریعے وہ بحیرہ احمر کو ایکسپورٹ کرتے رہے، وہ تقریباً 7 ملین بیرل تیل ہر روز بندرگاہ ینبع جو اس پائپ لائن کے تھرو تھی وہاں انہوں نے منتقل کرتے رہے۔ رپورٹس بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے سال کے پہلے 4 مہینوں میں 10.3% ان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور 16.4% ان کی 2 مہینوں کی جنگ کی 2 مہینوں میں ان کے ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئل کی بڑھتی ہوئی سر قیمتوں کو مان لیا دیکھتے باقری ہوئے صاحب، یہ مان لیا، جی اس سے نتیجہ کیا جی نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب اگر ہوتھیز اس میں انوالو ہوتے ہیں ہوں اور باب المندب کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر کے اندر یہ کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایک اور بہت بڑی شوق آئے گی وہ سعودی عربیہ کے اوپر۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ باب المندب کا جو کارڈ ہے، آپ کے سوال کے جواب کے اس میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک الائنمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے ہوتھیز، انصار اللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہم فل فلیج وار کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہوتھیز اور انصار اللہ بحیرہ احمر اور باب المندب کو بھی ڈسٹرب کریں گے۔ یعنی آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب والا منظرنامہ بھی جو ہے وہ بھی کیوس پیدا کر سکتا ہے اور اس ضمن کے جی اندر فریقین میں جی اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ دیکھنے کی جی ضرورت ہے، لیکن ابھی موجودہ اقدامات جو ہیں وہ مثبت سمت میں گامزن ہوتے دکھائی نہیں دیتے اور ایک بڑے پیمانے پہ جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ محمد حسین باقری صاحب اس حوالے سے اپنا تھینک یو۔ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میری آپ سے اگلی ملاقات ہوگی کسی اور پوڈ کاسٹ میں، کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔